जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की बड़ी खबर तो वही है जो आप सबको पता है कि इमरान खान साहब की पार्टी ने जलसा किया और बड़ा जलसा किया। इसकी बड़े अरसे से खान साहब की कोशिश थी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को बाहर निकालें। बड़ी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, उसमें टेंशन हुई आपस में उनके, ये पार्टी के मसाइल हुकूमत के और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन मामला पे कई दफ़ा फटे हुए। उनके उनके अनाउंसमेंट किया गया। मेरा ख्याल कम से कम 3 तो बड़े जलसे थे जो करना चाह रहे, जिनको आखिर लम्हा पर NOC जो है उनका कैंसिल कर दिया गया। और आखिर जो डील हुई थी फ़ौज और ये इमरान खान साहब के दरमियान 22 अगस्त को, और उसके नतीजे में ये खान साहब को अलाउ किया गया था कि 22 अगस्त का आप जलसा आप कैंसिल कर दें तो उसके बदले में हम आपको 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दे देते हैं। अब सुबह सवेरे ये डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए थे तो उस डील पे बहुत सारे डाउट्स भी थे, तो बहुत सारी ये बातें भी थी कि क्या ये वाकई ये इजाज़त दे देंगे या आखिरी लम्हे पे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा जैसे माजी में होता हुआ है। खान साहब को खुद इस पर यकीन नहीं था। अगर आपको याद होगा उन्होंने कुछ लोगों के ज़रिए, अपनी पार्टी के लोगों के ज़रिए कहलवाया था कि आपकी दफ़ा मैं भी आपको कहूँ कि जलसा आपने कैंसिल करना है तो आपने नहीं करना जलसा कैंसिल, आपने इसको जारी रखना है। सो खान साहब ने इस मामले बड़ा क्लियर किया होता। साल्ट ऑफ एक थ्रेड कह लें जो एस्टेब्लिशमेंट को दी गई थी कि भाई साहब मैंने लास्ट टाइम तो आपका कर लिया था, लेकिन अब की दफ़ा मैं आप लोगों की मैं अब्लाइज नहीं करूँगा, फिर मैं नेशनल इंटरेस्ट हूँ, फलाना इंटरेस्ट हूँ, जो भी होंगे वो मैं उस पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो मेरा ख्याल है फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये सोचा कि बड़ा बुरा लगेगा कि आपकी दफ़ा अगर हमने इमरान खान साहब के साथ जो डील की थी ये सुबह सवेरे 22 अगस्त की, अगर उसको पूरा ना किया तो फ्यूचर के लिए एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर अगर कल को हमें ज़रूरत पड़ गई तो फिर शायद खान साहब हमारे कहने पर वो काम नहीं करेंगे, जिससे ज़्यादा बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो इसी तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, जिनकी भी डील हुई थी और खान साहब के साथ उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, तो मेरा ख्याल है दे हैव डन ए गुड थिंग कि इसी तरीके से आपका एतमाद बढ़ता है कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ गई है तो जनाब खान साहब से आप उनको मिन्नत तरला करके करा लें, वो भी अप्लाइज कर दें। जब काम निकल जाए तो फिर कहें तू कौन मैं कौन। सो एक तो अच्छी चीज़ ये हुई है यहाँ पर हम देखते हैं। तो दूसरा ये देखते हैं कि खान साहब जो है इस जल से उन्हें क्या मिला है। मतलब लोग आए, उसके बाद इकट्ठे हुए, तकरीरें हुई, डिस्पर्स हो गए। मतलब ये बड़ा एक अहम इशू है कि खान साहब को इस ये जलसे से, इतने बड़े जलसे से क्या मिला। दैट्स वेरी वाइटल क्वेश्चन जिस पे मैं थोड़ा सा बाद में आके बात करता हूँ, तफसील से बात करता हूँ। इसमें 2-4 कुछ नए एंगल्स हैं, कुछ नई बातें हैं। उससे पहले हमने देखा कि खान साहब ने भी बड़ा एक सरप्राइज़ दिया है आज, मतलब लोगों के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो सरप्राइज़ पे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि खान साहब ने आके, अब मजमा नहीं उसकी तवक्को कर रहा था, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत बड़ी कोई बातें आने वाली हैं। वो सरप्राइज़ भी हमने देखा और साथ में हमने देखा कि पार्टी के जो उसमें लीडर्स थे जो बास अब तक नज़र नहीं आ रहे थे, हमाद अजहर साहब जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वो थे, तो वो सरफेस हुए। उन्होंने कुछ आके तकरीरें की हैं, शेर अफजल खान साहब ने की हैं, महमूद अचकज़ई साहब ने की हैं, शेख वकास अकरम साहब ने की हैं, फिर उसके शोएब शाहीन साहब। लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग, लेकिन जो तकरीर का वो आया है जो मेरा ख्याल है उसके मजमे के लिए वो बड़ी जो अहम चीज़ थी वो इमरान खान साहब की तकरीर थी। वो मेरा ये ख्याल है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि खान साहब के पुराने जलसों की तकरीरों में से जो उन्होंने उसका ये कंटेस्ट उसका सामने रख के उन्होंने वो तकरीर निकाल के वो चलाई है, जो चल रही थी, लोग जो हैं वो देख रहे थे। और डेफिनेटली एक लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ये देखें खान साहब तो उसमें थे, वो जेल में बैठे हैं, तो फिर वो कैसे यहाँ पे जलसे पे खड़े वो तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये था, मैं ये समझाऊँ कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कोई तकरीर रिकॉर्ड करके, जैसे पहले भी किया था खान साहब ने, आपको याद होगा कि उन्हीं की आवाज़ को वो करके कॉपी करके एक तकरीर वहाँ लिख के तो उसको ये पेश किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी उन्होंने किया था और लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, बल्कि खान साहब की पहली पार्टी थी जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके टेक्निक्स के हैं या उसके टेक्नोलॉजी के हैं उसको इस्तेमाल करके खान साहब की आवाज़ में एक उन्होंने तकरीर जो है ना उन्होंने वो नशर की थी। और इट वॉज मतलब पूरी दुनिया में इसकी धूम मची थी, बातें भी हुई थी, रेफरेंसेस भी दिए गए थे कि फर्स्ट टाइम आपने इस तरह वर्चुअल या कहें या वही वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपने एक लीडर को आवाम के सामने लेकर आए हैं जो जेल में बैठा हुआ या जिसको तकरीर करने की तो इजाज़त नहीं है। साथ में जो उस महमूद अचकज़ई साहब हैं उनकी तकरीर आपको पता है, मेरी एक अपनी उन पर रिजर्वेशंस हैं, यू लाइक इट और नॉट। मैं उनका बड़ा, मैं कभी एडमायर भी था उनका, बड़ा मैं अगेन करीब भी रहा हूँ। मैं मीन्स के उनसे मुलाकातें होती थी पार्लियामेंट में 2002 और 2007 की असम्बली में। उन्होंने बड़ी इंतफायरी स्पीचेस की। उस वक्त वो नवाज शरीफ के साथ होते थे और अपने तय वो जनाब मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे होते। सो इस्लामाबाद के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, स्पेशल न्यू कमर्स लाइक मी और भी थे, तो उनका बड़ा एक एहतराम होता था। जब वो ये खड़े होकर तकरीर करते थे कौमी असम्बली में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, लोग भागते थे हम कि कोई लफ्ज़ रह ना जाए अचकज़ई साहब को। और फिर उसके बाद
وہ کیا کہتے ہیں یہ چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے، پھر پاور شیئرنگ کی، پھر بھائی کو گورنر بنایا، پھر رشتہ داروں کو انہوں نے ڈالا، پتہ ہمیں چلو بھائی صاحب یہ تو ایسے پنجاب اور سندھ کے سیاستدانوں کو تانے دیتے تھے، یہ تو موقع ملنے کی بات تھی، اچک زئی صاحب کو موقع ملا، انہوں نے بھی پورا اپنا خاندان پاور کے اندر کر لیا اور اپنے بھائی کو گورنر لگوا کے بیٹھ گئے، اور پلس جو اور مطلب چیزیں تھیں جس سے میرا خیال ہے لوگوں کو مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کا ایک اپنا قوم پرست ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کو، اور اپنے آپ کو فخر سے وہ پشتون اور اخوان بھی کہتے ہیں، فیئر انف ان کو بالکل کہنا چاہیے، ان کی جو روٹس ہوتے ہیں ہر بندے کو اپنے روٹس ان کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا گریٹر پختونستان کا بھی ایک نعرہ ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، آئی وش کہ کسی وقت ان سے کوئی لوگ جو ہے پوچھنے چاہیے یہ گریٹر پختونستان جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور اس کے بارڈرز جو ہیں یا اس کی سرحدیں جو ہیں یا اس کا نقشہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ نقشہ اس میں یہ گریٹر پختونستان میں کون کون سے ضلع، علاقے، شہر، یا کہاں سے کابل سے پشاور یا آگے کہاں تک ہوں گے، ڈیورن لائن وغیرہ ہے وہ کیا ہوگی. سو جب ہم نے چیزیں سنی ان کے قریب جا کے کہ ان کا تو کچھ اور ذہن میں ہے، وہ تو مطلب جو اس پہ ڈیورن لائن پہ نہیں بلیو کرتے، بہت سے پختون بھائیوں کے جینون ہوں گے مان لیتے ہیں، لیکن جب آپ ایک کسی ملک میں ہیں اور دوسرے ملک کے بارڈرز کو آپ نہیں مانتے تو دین وہ کوشچن تو اس پہ ریز ہوتے ہیں. دیٹس اندر تھنگ. سو خان صاحب ان کی جو ہمیشہ ان سے کئی دفعہ بحث بھی ہوئی، وہ پنجابی سیاستدان ہوئے، پنجابی عوام کے بارے میں کوئی اتنے مطلب اپریسیشن ان کی نہیں ہوتی، میں اتنی کہہ سکتا ہوں بڑے مہذب لفظوں میں، تو وہ بھی کسی وقت پوچھ لینا چاہیے بھی گریٹر پختونستان کیا ہے، پھر اس کے بارڈرز کہاں پہ ہوں گے، کون کون سے شہر ہوں گے، کون کون سے دیگر ملکوں کے علاقے شامل کریں گے، ایک لمبی کہانی ہے. سو اس کے بعد میری تھوڑی سا رومانس جو تھا نا ان سے کم ہوا ہے. خیر آج انہوں نے تھریٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب خان صاحب کے لیے آپ نا ایک تحریک کا آپ اعلان کر دیں اور ان کو رہا کروانے کے لیے بہت بڑے لیڈر ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، کراؤڈ پولرز ہیں، اور یہ خان صاحب ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج وہی اچک زئی صاحب ان کی بادشاہ تحریک چلائے. مجھے محبتیں نہیں ہوتی کبھی، وہ اس طرح نواز شریف صاحب کو چے گویرہ بنا کے پیش کرتے تھے. محمود خان اچک زئی صاحب میں نے خود سنا ہوا ہے، یہ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں ان سے بڑا یہ پنجاب نے لیڈر ہی کو نہیں پیدا کیا. اب وہ کہتے ہیں عمران خان سے بڑا لیڈر نہیں پیدا کیا. ریزن وہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ پنجاب کے ہی لیڈرز جو ہیں وہ جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں گے ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے، پھر جا کے ہمارے جو اپنے جو پلانز ہیں، مطلب جو ہمارے اپنے میں کیا کہوں اب اس پہ، پھر بہت سارے لوگ کہیں گے جی آپ وہ کر رہے ہیں کہ شاید اسٹریچ کر رہے ہیں بات کو. بہرحال انہیں یہ لگتا ہے کہ پنجاب سے جو بھی اٹھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرے ہمیں اس کو سپورٹ دینی ہے. انہی کے ذریعے پنجاب کے ذریعے ہمارے جو گریٹر ہیں یا ہمارے کم تر جو بھی کرنا ہے وہیں سے ہی ہونا ہے. اور یہ پھر میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھداری کرنی چاہیے کہ آپ پنجاب کا جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر اس طرح جیلوں میں ڈالیں گے یا اس طرح آپ ان کی پروسیکیوشن کریں گے، اس طرح فائٹس ہوں گی تو دے ول کریٹ پرابلمز. اور آپ کے لیے پھر محمود خان اچک زئی صاحب اور دیگر لوگوں کے لیے جو اپنے ان کے ہیں ذہن میں آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. بہرحال دیٹس انادر تھنگ. یہ بات آج طے ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ جناب کہ ہی از اے کراؤڈ پولر. لوگ آج بھی ان کی آواز پہ باہر نکلتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھ لیں میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، خان صاحب کے لوگ ہماری گربانیں پکڑنے کے پہ آ جاتے تھے. آپ لوگ ابھی تو آپ سارے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے کامنٹس دیکھتے. اس وقت مجھے بہت ساری ٹرولنگ ہوتی تھی، میں اپنے گاؤں جاتا لوگ لڑتے تھے مجھ سے، وہ دیکھیں جی کہ خان صاحب کے دور میں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. آپ بات نہیں کرتے. یہ عوام کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. سال بعد میں کہ شہباز شریف صاحب آ گئے، پھر انہوں نے پکڑ. سال بعد سے مراد ہے کہ درمیان میں جاتا تھا گاؤں، لیکن 1 سال کے وقفے میں ایک میں شادی میں کیا، پھر میرے ساتھ یار دوست میرے لڑ پڑے، وہ جی دیکھے شہباز شریف صاحب نے برباد کیا، خان صاحب بڑے اچھے تھے. عوام تو اتنی دیر لگاتی ہے سر، موسٹ ان پاپولر تھے اس وقت. اور اگر تھوڑا 6 مہینے مزید رہ جاتے تو یہ ان کو خان صاحب کو نہیں ہونی تھی، کیونکہ ان کی کمپیٹنسی، ان کی گورننس اور بڑے ان کے مسئلے ہیں. لیکن ان کو ایک ہی غصہ تھا عوام کو. یہ بہت سے لوگ ٹھیک بات کہتے ہیں کہ عوام جو ہے عمران خان کی محبت میں باہر نہیں نکلتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ریئیکشن میں نکلتے ہیں، یا نواز شریف اور زرداری صاحب کے ریئیکشن میں وہ باہر نکلتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر عمران خان کو ہٹا کے انہی کو لانا تھا جن کو ہٹا کے عمران خان کو لائے تھے، تو یہ کیا ڈرامہ ہے. سو لوگ اس بات سے تنگ ہوئے، یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلے کرے گی کہ کب عمران خان کو لانا ہے، کب نواز شریف کو لانا ہے، کب شہباز کو لانا ہے، کب زرداری کو لانا ہے، اب اس کو لانا ہے، اس کو لانا ہے، یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے عوام کے اندر ریئیکشن آیا اور اسٹیبلشمنٹ سمجھنے میں ناکام رہی ہے کہ ان دا ایج آف سوشل میڈیا اب یہ چیزیں مشکل ہو گئی ہیں. مطلب آپ کا 60% یوتھ ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، دنیا بھر کو دیکھ رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یار 4-5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں ہمارے فیصلے کر دیتے ہیں.
کہ آج یہ اچھا ہے وہ برا فلانا ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا, بڑی حد تک کریکٹ کرنا پڑے گا, جو مجھے یہ کہیں پہ کریکشن نظر نہیں آتی. ٹو بی فیئر, میں آپ کو پتہ تنقید کرتا رہتا ہوں, میں کہتا رہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو بہت ساری پبلک چیزوں میں نہیں آنا چاہیے, انہیں اتنی اونرشپ کسی حکومت کو نہیں دینی چاہیے کہ کل کو آپ کے گلے پڑ جائے. آپ ان کو چلانے دیں, آپ پیچھے بیٹھے وہاں پہ رہیں جہاں پہ آپ کی اسٹریٹجک یا ڈیفینس سیکورٹی ریلیٹڈ کہیں پہ انٹرونشن کی ضرورت ہے, ضرور آپ ان سے بات کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, جو کہ فورم بھی ہے ہمارے پاس. لیکن جب اتنا آپ آگے آ جاتے ہیں اور بالکل ایک ہائبرڈ سسٹم بن جاتا ہے, ہائبرڈ سسٹم پہلے بھی ناکام ہوئے اب بھی ہوں گے, تو اس لیے جو عوام کے ریئیکشن ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے سم ٹائم کہ اب عمران خان صاحب بھی ان کو فرشتہ ان کو لگنا شروع ہو جاتے ہیں. خان صاحب کی مطلب ساری چیزیں سامنے آ چکے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگوں کو سارا پتہ ہے, عوام کو بہت سارا پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب ٹھیک ہے, ان سے بہتر ہے. اب میرا مقابلہ اس پہ آ گیا, یہ نہیں کہتے خان صاحب نے مال نہیں بنایا یا کرپشن نہیں کیا, ہیرے جواہرات یا ملک ریاض اینڈ کمپنی, وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں ان سے تو بہتر ہے. سو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ریئیکشن ہے. اور تیسری اب اس پہ آتے ہیں جو لاسٹلی کہ خان صاحب کو اس کا فائدہ کیوں, بالکل فائدہ ہوا ہے, ہیوج اس کا فائدہ ہوا ہے, اور اس کا تھوڑا نقصان بھی ہے, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تھوڑے سے اس کے. پہلے اس کے فائدے دیکھ لیتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے جیسے میں نے کہا خان صاحب یہ کلپس یہ تھوڑا مجمع دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں ابھی بھی اتنا پاپولر ہوں. انہوں نے سارے کام کر کے دیکھے, انہوں نے آرٹیکلز لکھے, انہوں نے اس کے بعد یہ کانگریس میں وہاں پہ یہ ریزولوشنز ہیں, جنیوا UN کی وہاں سے رپورٹس ہوئیں, پھر اس کے بعد برٹن کے اخبارات میں چھپے, سینیٹرز نے وہاں پہ ہیئرنگز ہوئیں, وہاں پہ ہاؤس آف لارڈز میں ہوئی, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن پھر بھی تو خان صاحب کے مسائل میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اب دنیا کو بتایا جائے کہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, لوگ اس کے لیے بہر آ رہے ہیں, اور لوگ اس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پولیس سے لڑ رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے لڑ رہے ہیں, سب لوگوں سے لڑ رہے ہیں, ہمارا الیکشن چرایا گیا, ہمارا بلہ, ہمارا چیئرمین, ہمارے یہاں پہ پارٹی کی سیٹیں, ہماری اسپیشل سیٹیں, بلا بلا ساری چیزیں, سب کچھ چرا لیا. لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں ان پہ اتنے الزامات ہیں, اتنے کیسز ہیں, نااہل کیا گیا, ان کو سزائیں دی گئی 30-35 سال کی, پھر بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو ویسٹرن یورپ کا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ویسٹ آج بھی دیکھتا ہے کہ جناب کے آپ کے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ میں پاپولر کون ہے, وہ پاپولر وہ لیڈر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ان پاپولر کا بیگیج کیوں نہیں اٹھانا چاہتے. سو خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس طرح کا بڑا جلسہ, اس کے 2-3 فائدے ہیں. ایک تو آپ کا سائیکولوجیکل اگین جو فیئر ہے لوگوں کے ذہنوں میں, باہر نکلیں گے پکڑ لیں گے, پولیس پکڑ لے گی, فوج پکڑ لے گی, جنشا پکڑ لیں گے, ماریں گے, ٹارچر کریں گے, کیس بن جائیں گے, اب جیلوں میں پڑے رہیں گے, چھڑوائے گا کوئی, ملٹری ٹرائل ہو جائیں گے, بلا بلا یہ چیزیں. سو وہ ان کو لگتا ہے خوف ان کا ٹوٹے گا. جب مجمع بڑی تعداد میں آتے تو خوف جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹوٹتا ہوتا ہے. سو یہ تو ایک ان کے ذہن میں وہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ. دوسرے آپ کا یہ پنجاب میں جلسہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ لوگوں کو لگے گا کہ موسٹلی KPK سے لوگ ہیں, زیادہ تر جو لوگ ہیں, کہ آپ کی دفعہ ہم نے پنجاب کے لوگوں نے بھی نکلنا ہے باہر سے, تو ان کا دوسرا ٹارگٹ پنجاب ہوگا کہ وہاں سے یہ لوگوں کو نکالا جائے. اور تیسرا یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے ان تمام یہ چیزوں کو اپنے ٹاک شوز میں, اپنے پارلیمنٹ کی اپنی تقریروں میں, یا اپنے اس پہ ٹویٹر, سوشل میڈیا, ولاگز وغیرہ میں یوز کرنا ہے کہ یہ دیکھیں خان کی پاپولیرٹی دیکھیں, خان جو ہے نا اسٹل ہی از دا نمبر 1, اسٹل ہی از دا کراؤڈ پلر. سو یہ وہ مقاصد خان صاحب کے تھے. اور پلس وہ سمجھتے ہیں کہ زور پڑے گا, دباؤ آئے گا اسٹیبلشمنٹ پہ, فوج پہ, اور ان یہ دیگر اداروں پہ کہ خان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو ریلیف دیں اور ان کو باہر لے کر آئیں. سو وہ تمام اس کو کنیکٹ کرتے ہیں خان صاحب کے ریلیز کے ساتھ. اگر یہ خان صاحب اس کے باوجود بھی ریلیز نہیں ہوتے, کیونکہ دباؤ چلتا ہوتا 15 دن میکسیمم, 10-15 دن کے اندر کوئی ایسی چیز میٹیریلائز نہیں ہوتی, تو خان صاحب کو پھر کوشش ہوئی کہ پنجاب میں بڑے وہ جلسے کیے جائے. اب ان کا ٹارگٹ موسٹلی جو ہے وہ جلسوں کے ذریعے اپنے آپ کو رہا کروانا چاہتے ہیں, عوامی دباؤ ڈالوانا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں بنگلہ دیش بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی تو یہ کچھ کر لیا ہے کہ وہاں سے بھی لوگ نکلے ہیں باہر, اور انہوں نے اس طریقے کا یہ کام کیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے. نو کمنگ ٹو لاسٹلی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ جلسہ انہوں نے دیا تھا ان کو 4 سے 7 بجے, جو اپنے ٹائم پہ پورا نہیں ہوا. شیلنگ بھی ہوئی ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, پھڈے چھڈے وہ سارے آپ نے سن لے ہوں گے, پولیس والے زخمی بھی ہوئے. اگلی دفعہ ان کو میرا خیال ہے یہ ان کو NOC لینے میں مشکل ہوگی. اب وہ کہیں کہ نہیں جی آپ نے وہ کیا, ساری آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے ان پہ آپ پورے نہیں اترے, پھر جو پولیس والے زخمی ہوئے شاید ان کے پرچے ہو جائیں, انتظامیہ ان پہ پرچے کرے جنہوں نے ان کو لکھ کر دیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم ڈسپرس کر دیں گے. تو ڈسپرس تو نہیں ہوا. علی امین گنڈا پورا اور یہ عمر ایوب ہے, ابھی تک ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ جلسے میں نہیں پہنچے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تقریباً مطلب یہ ٹائم جو ہے اس وقت 9-9:30 کا ہو رہا ہے, تو ابھی تک جلسہ جاری ہے جو 7 بجے ختم ہونا تھا. ان چیزوں کو ایکسکلوزو بنا کے وہ گرفتاری بھی کر سکتے ہیں, وہ پرچے بھی کریں گے, ان کو دوبارہ ان کو NOC بھی نہیں دیں گے. اور وہ جو منتظمین ہے شاید انہیں کا یہی مقصد تھا کہ ایک ہی دفعہ ہم 6 مہینے کا گیپ لے لیں گے, 3 مہینے کا لے لیں گے, نہیں جی آپ نے اپنے ٹرم جو ہے نا پوری نہیں کی. بہرحال یہ بات کی باتیں ہوتا رہتا ہے. خان صاحب کو جو مقصد تھا وہ پورا کیا ہے. ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں, پرجوش مجمع تھا, رکاوٹوں کے باوجود آیا ہے. سو اس سے
یہ خان صاحب کی اس کو کہیں جو ان کے ذہن میں پلاننگ تھی، یہ پلاننگ ان کی پوری کامیاب رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بیک فٹ پہ گئی ہوگی اتنا بڑا مجمع دیکھ کے. اب خان صاحب اس کو مومنٹم کو قائم رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں.